अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। मुसलमान हुक्मरान और बादशाह जहां कहीं भी हैं उन्हें जंगी और माली मदद देकर बेकार करना होगा और उसके साथ ही उनके हरमों में अपनी तजर्बाकार लड़कियां इसी तरह दाखिल करते रहेंगे जिस तरह अरब की रियासतों में करते रहे हैं। हमने ये तरीक़ा यहूदियों से सीखा है। उन्होंने मुसलमानों की किरदार कुशी और मजहबी बेखुनी का निहायत दानिशमंद मंसूबा बनाया है और वो इस पर अमल कर रहे हैं। वो हमारी मदद कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो वक्त तेज़ी से आ रहा है कि बैतुल मक़दिस पर हमारा मुस्तकिल कब्ज़ा हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द दूर दूर के इलाके भी हमारे कब्ज़े में होंगे। मुसलमान रियासतों में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर दुश्मन ना हुए तो उनमें इत्तेहाद भी नहीं होगा। यहूदियों के दानिशवरों ने सही कहा है कि मुसलमान अपने आप को बादशाह समझेंगे, लेकिन उनकी बादशाही और आज़ादी की भागदौड़ हमारे हाथ में होगी। ये काम आप हम पर छोड़ दें। यह दरपर्दा और ज़मींदोज़ काम दानिशवरों का और मजहबी पेशवाओं का है। आप फौजी हैं, मैदान जंग की बात करें। आपका बड़ा ही ख़तरनाक दुश्मन बैतुल मक़दिस पर आ रहा है। आप इसको शिकस्त देने की सोचें। वो इतवार की सुबह थी और 1187 के माह सितंबर की 20 तारीख थी जब सुल्तान अय्यूबी हैरान कुन तेज़ रफ्तारी से बैतुल मक़दिस पहुँच गए। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक 15 रजब 583 हिजरी का रोज था। सलीबियों को सुल्तान अय्यूबी का इंतजार था, लेकिन उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि वो इस कदर तेज रफ्तारी से आएंगे। उन्होंने रास्ते में सलीबियों की बुलंदियों वाली किलाबंदियों और पोस्टों को नजरअंदाज किया और फौज को गुजार कर ले गए। रात का वक्त था। किलाबंदियों से सलीबियों ने बैतुल मक़दिस को क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला देने के लिए कासिद रवाना किए होंगे, लेकिन कोई भी वहां तक ना पहुंच सका, जिसका सबूत यह है कि जब सुल्तान अय्यूबी के हिरावल दस्ते शहर तक पहुंचे उस वक्त ऊपर दीवार पर 2-4 संतरी खड़े थे। शहर के दरवाजे बंद थे। अंदर से गिरजों के घंटों की आवाजें आ रही थीं। नकारे और बिगल बज उठे। दीवार पर हर तरफ इंसानों के सर उभरने लगे। उन सरों पर फौलादी खुदें थीं और कमानें साफ नजर आ रही थीं। इन सरों में इजाफा होता चला गया और फिर यूं नजर आने लगा जैसे दीवार के ऊपर इंसानी सरों की एक फसल खड़ी कर दी गई हो। शहर के मगरिब की जानिब कुछ इलाका चट्टानी था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने खुसूसी दस्तों को वहां खैमजन कर दिया और खुद शहर के इर्द गिर्द ये देखने के लिए घूमने फिरने लगे कि दीवार किस जगह से कमजोर है और नकब कहाँ लगाई जा सकती है या कहीं से सुरंग खोदी जा सकती है या नहीं। सुल्तान अय्यूबी के नकबजन जैश जांबाजी में मशहूर थे। इस्लामी फौज शहर के हर तरफ मौजूद थी, लेकिन बड़ा इज्तिमा मगरिब की जानिब था, जिस जानिब शहर की दीवार के 2 मुस्तहकम बुर्ज थे। एक दाऊद बुर्ज और दूसरा टैंकर्ड बुर्ज था। इनमें दूरमार तीरंदाज थे और वहां मिंजनेकें भी नस्ब थी। सुल्तान अय्यूबी शहर के इर्द गिर्द दीवार का जायजा लेते फिरते रहे। इस दौरान मगरिब की जानिब जाने वाले दस्तों के सालार ने आग और पत्थर फेंकने वाली मंजनीकें नस्ब करनी शुरू कर दी। सलीबियों ने बहादुरी का यह मुजाहिरा किया कि अपनी दिफाई स्कीम के मुताबिक शहर का एक दरवाजा खोल दिया। इसमें से ज़रा पोश नाइट घोड़ों पर सवार, हाथों में बर्छियां ताने, सर पर घोड़े तोड़ाते निकले और मंजनीकें नस्ब करने वाले मुजाहिदीन पर हल्ला बोल दिया। उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया। घोड़ों के घूमने फिरने के लिए जगह काफी थी। नाइट आहन पोश थे, इसलिए उन पर तीर कोई असर नहीं करते थे। उनका हल्ला इस कदर तेज, शदीद और गैर मुतवक्के था कि मुजाहिदीन को पुरअसर मुजाहिमत की मोहलत न मिली। उनमें से कई नाइटों की बर्छियों से जख्मी और शहीद हुए और पीछे आने वाले घोड़ों तले कुचले गए। घोड़े बगुले की तरह आए थे, अपनी उड़ाई हुई गर्द में घूमे और जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया। वो अपने पीछे खाको खून में तड़पते कई एक मुसलमान मुहंदिस यानी मंजनीकें चलाने वाले छोड़ गए थे। सिपाही उन्हें उठाने को दौड़े तो 2-3 निस्वानी आवाजें आईं, पीछे रहो, ये काम हमारा है। उसके साथ ही बहुत सी लड़कियां दौड़ती आईं। उन्होंने दरख्त की टहनियों के बने हुए स्ट्रेचर उठा रखे थे। बाज लड़कियों के कंधों से पानी के छोटे मशकीजे लटक रहे थे। ऊपर से सलीबियों के तीर आ रहे थे, जिनसे 2-3 लड़कियां गिर पड़ीं। बहुत से मुसलमान तीरंदाज दौड़कर लड़कियों और ऊपर आने वाले तीरों के दरमियान आ गए और उन्होंने बुर्जों पर तीरंदाजी शुरू कर दी। जो तीरंदाज पीछे थे उन्होंने भी बुर्जों और दीवार के ऊपर बड़ी ही तेज तेज तीरंदाजी शुरू कर दी। ऊपर से तीरों का मी थम गया और दोनों तरफ के तीरों के साए में लड़कियां जख्मियों को उठा लाईं और पीछे दरख्तों के साए में ले गईं। असद अल असदी, जो उस दौर का वक़ाए निगार था, अपनी एक गैर मतबूआ तहरीर में लिखता है कि सिपाही हर जंग में जख्मी होते थे, उन्हें उठाकर जराहों के खेमों तक पहुंचाया जाता था, मगर उन्हें उठाने वाले उन्हीं की तरह मर्द और सिपाही होते थे और इस मामले में कोताही भी नहीं करते थे। लेकिन बैतुल मक़दिस के मुहासरे में
لڑکیوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور جراحوں کے جیش کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں ہاتھ پٹایا اور زخمیوں کے سر اپنی گودیوں میں رکھ کر پانی پلایا تو کئی ایک زخمی جو ہوش میں تھے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور للکارنے لگے، یہ زخم ہمیں نہیں روک سکتے، اور ایسی آوازیں بھی سنائی دیں، ہم بیت المقدس کے اندر جا کر زخموں پر پٹی باندھیں گے۔ اور جب زخمیوں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیوں کو بھی تیر لگے ہیں تو زخمیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیوں نے سب کے جوش اور جذبے میں آگ بھر دی تھی۔ اسی مقام پر منجنیقیں نصب کرنے کے لیے مہندسوں کا ایک اور لشکر آگے بڑھا، تیر اندازی تیز کر دی گئی، منجنیقیں نصب ہو گئیں، ان سے وزنی پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جانے لگے جو دیوار پر بھی گرتے تھے اور اندر بھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نائٹوں کے گھوڑے منجنیقوں کی طرف ہوا کی رفتار سے آئے تو ان کے پہلو سے مسلمان سوار ان پر ٹوٹ پڑے۔ عقب سے مزید مسلمان سوار ان کی واپسی کا راستہ روکنے کو آ گئے۔ مسلمانوں نے نائٹوں کے گھوڑوں کو برچیوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ نائٹوں کی ذرا بختر انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھی، گھوڑوں کے ساتھ نائٹ بھی گرنے لگے۔ زمین پر انہیں گھائل کرنا اتنا مشکل نہ تھا مگر وہ تجربہ کار لڑاکا سوار تھے، سب کو نہ گرایا جا سکا، اس کے بجائے وہ کئی ایک مسلمان سواروں کو گرا لے گئے۔ وہ واپس ہوئے تو مسلمان سواروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر جو نائٹ گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہے وہ اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ برج داؤد کے سامنے اس طرح کے جو مارکے لڑے گئے تھے وہ رفتار، شدت، خونریزی اور دونوں طرف کی شجاعت کے لحاظ سے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ دونوں فوجوں کے عزم اور جذبے کی پختگی کا اندازہ ان مارکوں سے ہوتا تھا۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس نے دونوں فوجوں پر جنون کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ صلیبی سوار جو زخمی ہوئے اور باہر ہی گر پڑے وہ اس لحاظ سے بدقسمت تھے کہ انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ستمبر کی گرمی اور دوپہر کا سورج انہیں ذرا بختر میں جلا جلا کر مار رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان زخمیوں کو لڑکیاں فوراً اٹھا کر لے جاتی، انہیں پانی پلاتی، ان کے منہ سر دھوتی، ان کے کپڑے تبدیل کرتی اور ان میں کچھ لڑکیاں مشکیزیں اٹھائے چٹانوں میں کہیں سے پانی لا لا کر ادموئی ہوئی جا رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے بھی یہ مارکے دیکھے، ان پر بھی جنونی کیفیت طاری تھی۔ چٹانوں اور وادیوں سے وزنی پتھر لانے کے لیے خچر گاڑیاں مصروف تھیں۔ منجنیقیں رات کو بھی دیوار پر اور اندر پتھر پھینکتی رہتی تھیں۔ برجوں میں سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال گولے آنے لگے۔ ان کے پیچھے جلتے ہوئے فیتوں والے تیروں نے آگ لگا دی۔ 2-3 منجنیقیں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور ان کے مہندس جلس گئے مگر سنگباری جاری رہی۔ دیوار کی دیگر اطراف سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ باہر کہیں کہیں زمین بلند تھی، وہاں سے پتھر اور ہانڈیاں دیوار کے اوپر سے دور اندر چلے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے فیتے والے تیر بھی چلے جاتے تھے۔ انہوں نے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگا دی، دھواں باہر سے نظر آ رہا تھا۔ صلیبی فوج جو پہلے شہر میں اندر موجود تھی اس کا مورال مضبوط تھا۔ دوسرے علاقوں سے جو فوجی بھاگ کر آئے تھے ان میں بھی ایسے تھے جو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے حوصلہ مند اور جوشیلے تھے، اور ان میں ایسے بھی تھے جن پر دہشت طاری تھی۔ یہ سب جم کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو پسپا کر دیں گے۔ ایک اور دروازے سے بھی سوار باہر جا کر محاصرے پر حملے کرنے لگے تھے، مگر شہریوں کی کیفیت فوجیوں سے مختلف تھی۔ شہریوں میں اقرا اور اسقلان وغیرہ سے آئے ہوئے پناہ گزین عیسائی بھی تھے، وہ تو سراپا دہشت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کے سامنے سلطان ایوبی کی فوج نے کئی بستیاں سلطان کے حکم سے نظر آتش کی تھیں۔ بیت المقدس کے تمام گرجوں کے گھنٹے مسلسل بج رہے تھے، دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ عیسائی گرجوں میں ہجوم کیے ہوئے تھے اور پادریوں کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے دعائیا گیت گا رہے تھے۔ شہر کے باہر سلطان ایوبی کی فوج کے نعرے شہر کے اندر یوں سنائی دیتے تھے جیسے گھٹائیں گرجتی آ رہی ہوں۔ شہر میں جلتے شعلے عیسائیوں کا دم خم ختم کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے جو جاسوس شہر میں عیسائیوں کے بھیس میں موجود تھے وہ اس طرح نفسیاتی حملے کر رہے تھے کہ دہشت ناک افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی تھی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کریں گے بلکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی جوان لڑکیوں کو اور تمام مسلمان آبادی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ دہشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح عیسائیوں سے ناراض ہیں۔ اس دور کے مفکروں کی جو تحریریں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے وہ گناہ خوفزدہ کر رہے تھے جن کا تختہ مشق انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو برچھیوں پر اٹھا کر قہقہے لگائے اور مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی تھی، مسجدوں اور قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور 90 برسوں سے مسلمان
ان کے وحشیانہ سلوک اور بربریت کا مسلسل شکار ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے مطابق گرجوں میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ صدی کا ایک امریکی تاریخ دان اینتھونی ویسٹ بہت سے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے عیسائی محاصرے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے عیسائی گلیوں میں نکل آئے۔ ان میں سے بعض سینہ کوبی کرنے لگے اور بعض اپنے آپ کو کوڑے مارنے لگے۔ یہ خدا سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو عیسائی لڑکیاں جوان تھیں ان کی ماؤں نے ان کے سروں کے بال بالکل صاف کر دیے اور انہیں پانی میں غوطے دینے لگیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس طرح یہ لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جائیں گی۔ پادریوں نے بہت کوشش کی تھی کہ لوگوں کو اس خوف اور دہشت سے نجات دلائیں، مگر ان کے واعظ بے اثر ہو گئے۔ مسلمان آبادی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ 3000 سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قید میں تھے۔ وہاں جو مسلمان تھے وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائیوں سے ڈرتے کسی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوفزدگی اور بزدلی کے مظاہرے دیکھے تو کئی ایک جوشیلے مسلمان جوانوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دینی شروع کر دیں۔ قید میں جو مسلمان تھے انہوں نے بلند آواز سے آیات قرآنی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں میں تھیں یا قید میں، انہوں نے اللہ کے حضور آہوزاری اور حمد و ثنا شروع کر دی۔ عیسائی انہیں دیکھتے تھے مگر چپ رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر وحشیانہ اور غیر انسانی ظلم و تشدد کیا ہے، انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ رہے تھے، اس لیے اب وہ مسلمانوں کو اذان اور ورد وظیفے سے روکنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا رویہ دیکھا تو جوان سال مسلمان گلی گلی چلانے لگے، امام مہدی آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے آ رہا ہے، دروازے توڑ کر آ رہا ہے۔ شہر کے اندر حق اور باطل کی گرجوں کے گھنٹوں اور آذانوں کی مارکا آرائی تھی۔ باہر گھوڑوں، تلواروں، برچھیوں اور تیروں کے مارکے لڑے جا رہے تھے۔ جو گرجوں میں دعائیا گیت بلند ہوتے جا رہے تھے، تلاوت قرآن بھی بلند سے بلند تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے بھی خدا کے حضور سجدہ ریز تھے، مگر باہر سلطان ایوبی کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے دیوار میں شگاف ڈلوایا جا سکتا یا سرنگ کھدوا سکتے۔ دیوار کے اوپر سے تیر موسلا دھار بارش کی مانند آ رہے تھے۔ مسلمان مہندسوں اور پتھر لانے والے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زیرہ پوش نائٹ ابھی تک باہر نکل کر حملے کر رہے تھے اور انتہائی خونریز مارکے لڑے جا رہے تھے۔ 40 میل دور بحرۂ روم میں الفارس بیدرون کے 6 جہاز پھیلے ہوئے گشت کر رہے تھے، تاکہ ٹائر میں صلیبیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ فوج اور سامان لے کر ادھر نہ آ سکے۔ دونوں لڑکیاں اس کے جہاز میں تھیں، مگر اسے اب لڑکیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ سلطان ایوبی اور رئیس البحرین المحسن نے اسے بڑی نازک ذمہ داری سونپی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود مستول کے اوپر بنی ہوئی مچان پر چڑھ جاتا اور سمندر کی وسعت کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے جہازوں میں بھی جاتا رہتا تاکہ ہر جہاز کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے جہاز میں اس کا نائب فلوری سے ملتا رہتا تھا، جو بہت حد تک چوری چھپے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس دونوں کو دیکھتا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا۔ مصر کا بحری بیڑا بحرۂ روم میں دور دور تک گشت کرتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ یورپ خصوصاً انگلستان سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے مدد آئے گی۔ سلطان ایوبی کی طوفانی پیش قدمی اور صلیبیوں کے ہر قلعے پر اور ہر شہر پر یلغار دیکھی تو انہوں نے جرمنی کے شہنشاہ فیڈرک اور انگلستان کے شہنشاہ رچرڈ کو ان الفاظ کے پیغام بھیج دیے تھے کہ عرب سے صلیب اکھڑ رہی ہے اور بیت المقدس کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ سلطان ایوبی کو توقع یہی تھی کہ بیت المقدس کی جنگ بحرۂ روم میں بھی لڑی جائے گی، جو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، مگر جرمنی اور انگلستان سے کسی حرکت کی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ شکست خوردہ صلیبیوں کا بحری بیڑا ٹائر کی بندرگاہ میں لگا ہوا تھا، تاہم سلطان ایوبی کا رئیس البحر دشمن کی بحریہ کی اس خاموشی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا، اس لیے پوری طرح چوکنا تھا۔ محاصرے کی چوتھی رات تھی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صلیبی نائٹوں اور دیگر سواروں نے باہر آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوں کی قربانی دی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب 4 دنوں کے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کا حساب کیا تو ان کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ ان کے پاس اسلحہ اور سامان کی کمی نہیں تھی۔ مفتوحہ جگہوں سے انہوں نے لمبی جنگ کے لیے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر کمی نفری کی تھی۔ نفری تیزی سے کم ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی دیوار ان کے لیے بدستور چیلنج بنی ہوئی تھی۔ 5ویں دن سلطان ایوبی نے مغرب کی جانب یعنی داؤد برج کے سامنے سے کیمپ اکھاڑ دیا اور وہاں کی لڑائی بند کرا دی۔ انہوں نے شمال کی طرف ایک جگہ دیوار کو کمزور دیکھا تھا۔
مغرب سے جب منجنیقیں ہٹائی جا رہی تھیں اور دور پیچھے خیمے لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑے جا رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان ایوبی محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ دیوار کے اوپر جو شہری عیسائی تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ محاصرہ اٹھ گیا ہے اور مسلمانوں کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی دیوار سے دور فوج کو منتقل کر رہے تھے اور شام ہو گئی۔ شہر میں جہاں آہوزاری، دہشت زدگی اور دعاؤں کا واویلا تھا وہاں خوشی کے نعرے گرجنے لگے۔ رات ہی رات عیسائی گرجوں میں جمع ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عیسائی جو شام تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے مسلمان شہریوں پر ظلم و تشدد کا اثر نو آغاز کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس کی ابتدا انہوں نے تانوں اور گالیوں سے کی۔ مسلمان بجھ کے رہ گئے۔ دوسرے دن یعنی 25 ستمبر 1187 عیسوی بروز جمعہ دیوار پر کھڑے صلیبیوں نے دیکھا کہ شمال کی جانب جبل زیتون پر سلطان ایوبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس سے آگے دیوار سے ذرا ہی دور مسلمانوں نے منجنیقیں نصب کر دی ہیں اور کم و بیش 10,000 فوج سوار اور پیادہ حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سلطان ایوبی ہر جنگی مہم کا آغاز جمعہ کے روز اس وقت کیا کرتے تھے جب مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر بھی انہوں نے پوزیشن اور پلان بدل کر جمعہ کے روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ شہر پر پہلے سے زیادہ پتھر اور ہانڈیاں گرنے لگیں۔ شہر میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اور زیادہ فوج آ گئی ہے اور اب شہر 1-2 دن کا مہمان ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہر میں دہشت زدگی کی نئی لہر آئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں اور بازاروں میں واویلا بپا کرنے لگے۔ مسلمانوں کی آذانیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں۔ عیسائیوں کی حالت زار سے خود پادری متاثر ہوئے۔ وہ صلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا پھرنے لگے۔ وہ بھی روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صلیبی سواروں نے ایک بار پھر باہر نکل کر منجنیقوں پر حلہ بول دیا، مگر سلطان ایوبی نے اب یہ مارکہ اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ ان کے سوار 3 اطراف سے صلیبی سواروں کی طرف سرپٹ رفتار سے بڑھے اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ صلیبی مہندسوں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 2 اور حلے بولے لیکن مسلمان شاہ سواروں نے انہیں دروازے سے زیادہ آگے نہ آنے دیا۔ سلطان ایوبی نے پہلی بار اپنے ایک نقب زن جیش کو سرنگیں کھودنے اور دیوار توڑنے والوں کو آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈھال تھی جس کے پیچھے وہ سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ ان ڈھالوں کے علاوہ انہیں اوپر سے آنے والے تیروں سے بچانے کے لیے سلطان ایوبی کے ہزاروں تیر اندازوں نے نہایت تیزی سے دیوار کے اس حصے پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے جس حصے کے نیچے نقب لگانی یا سرنگ کھودنی تھی۔ کہتے ہیں کہ تیر اس قدر زیادہ برسائے جا رہے تھے کہ دیوار ان کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دیوار کے اوپر کسی صلیبی کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے پیچھے بھی ایسا ہی ایک مضبوط دروازہ تھا۔ دونوں کے درمیان ڈیوڑی تھی جس کے اوپر عمارت تھی۔ سلطان ایوبی اس کے نیچے سرنگ کھدوانا چاہتے تھے۔ اس دروازے سے کچھ دور دیوار ذرا کمزور نظر آتی تھی۔ وہاں بڑی منجنیقیں جو نور الدین زنگی مرحوم نے اپنی زندگی میں بنوائی تھیں کئی من وزنی پتھر مار رہی تھیں۔ دیوار خاصی چوڑی تھی لیکن مسلسل ایک ہی جگہ سنگباری سے اس میں شگاف پڑنے لگا تھا۔ پتھروں کے دھماکے شہر والوں کا خون خشک کر رہے تھے۔ دن کے وقت نقب زن جیش ڈھالوں کی اوٹ اور تیروں کے سائے میں دروازے تک پہنچ گیا۔ اب اوپر سے ان پر کوئی تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ رات کے وقت سینکڑوں جانبازوں نے مل کر دروازے یعنی ڈیوڑی کے نیچے 30 گز سے زیادہ لمبی سرنگ کھود لی جو ڈیوڑی جتنی چوڑی تھی۔ اوپر کی عمارت کو مضبوط شہتیروں سے سہارا دیا گیا۔ اس مہم میں 2 دن صرف ہوئے۔ شہتیر آگے پہنچانے میں کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ پھر اس سرنگ میں گھاس اور لکڑیاں بھر کر ان پر آتش گیر سیال مادہ پھینکا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ تمام نقب زن جانباز وہاں سے بھاگ آئے۔ آگ نے شہتیروں کو بھی جلا دیا اور اوپر سے عمارت دھنسنے لگی۔ پھر مہیب گڑگڑاہٹ سے گر پڑی۔ ادھر دیوار پر جس جگہ وزنی پتھر مارے جا رہے تھے وہاں بھی شگاف ہو گیا۔ اب ملبے کے اوپر سے گزر کر ہی شہر میں داخل ہونا تھا، مگر یہ ایک بڑا خطرناک اقدام تھا۔ یہاں سے ملبہ ہٹانے کی مہم شروع ہو گئی۔ شہر میں گرجوں کے گھنٹے اور زیادہ تیزی سے بجنے لگے۔ اذانوں کی مقدس اور فاتحانہ آوازیں اور زیادہ بلند ہونے لگی۔ صلیبی جرنیلوں اور حکمران ٹولے کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کانفرنس بلائی جس میں جرنیلوں نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام تر فوج اور جتنے بھی عیسائی شہری رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں ایک ہی بار باہر نکل کر سلطان ایوبی کی فوج پر حلہ بول دیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।